बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, और प्रोग्राम के पहले हाफ़ में हमें अभी ज्वाइन कर लिए जनाब हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने। तर्जुमान हैं PDM के सीनियर रहनुमा JUFA के, क्योंकि हज़रत मौलाना की कल वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई, उससे पहले उन्होंने शिकायत का अंबार लगा दिया कि दुबई में जो गुफ्तगू हुई उसमें मुझे शामिल हाल क्यों न रखा गया। तो कल की मुलाकात के बाद क्या तय पाया? ख़बर आई कि वो गालिबन चाहते हैं कि असम्बली की मुद्दत में इजाफ़ा किया जाए, उसकी तरदीद आई। और फिर अब एक अंग्रेज़ी अखबार ने रिपोर्ट किया कि हज़रत मौलाना ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के दौरान ये कहा कि हम जिस मिशन के साथ आए थे उसमें अवामी ताकत के ज़रिए PTA की हुकूमत का ख़ात्मा मकसूद था और फिर फ़ौरन इंतखाबात में जाना था। ये आसिफ अली ज़रदारी साहब की तजवीज़ और राय थी कि हुकूमत में आएँ, जिसको खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। तो PPP से भी वो नाला दिखाई देते हैं। फिर जो मुल्क में ज़र इनकलाब का मिशन है और इक़्तिसादी सूरत हाल है, उस पर तफसील से बात होगी, क्योंकि सऊदी अरब की जानिब से मज़ीद $2 अरब डिपॉज़िट किए गए हैं स्टेट बैंक में। जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें बेहतरी देखने को मिली है। वज़ीर-ए-आज़म हालिया चंद दिनों से जब भी मुखातिब हो रहे हैं तो कर्ज़ जिस हालत में वो मांगते हैं, मिन्नतें तरले करके उसका शिकवा करते हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा चलते हैं हाफिज़ हमदुल्ला साहब के पास। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाफिज़ साहब माशाअल्लाह जो मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब की, तो मामला तय पा गए, इत्मीनान हो गया फरीक़ैन को। सलाम अलैकुम जामी साहब और भाई को सलाम, फैसल भाई को भी वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब तशरीफ रखते हैं जी। शामी साहब, बात यह है कि बुनियादी तौर पर मौलाना साहब ने इजहार किया कि फैसले हो रहे हैं मुस्तकबिल की, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में, या सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, हिकमत अमली क्या होगी। तो रोज अव्वल से जो बातें PDM में शामिल इत्तेहादी जमातें थी या आज हुक्मरान इत्तेहाद में जो भी अहम मसला आया है, तो मुशावरत से तय हो के फिर हम आगे बढ़े जी। लेकिन अब जब आप पाकिस्तान की सियासत की मुस्तकबिल का फैसला करेंगे तो फिर इंतखाब किया दुबई का और PDM और हुक्मरान इत्तेहाद को नजरअंदाज किया गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब PDM का सरबराह भी है और हुक्मरान इत्तेहाद में अगरचे PPP नहीं है, लेकिन PMLN PPP तो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है और PMLN PDM में शामिल है। बिल्कुल। तो इसलिए मौलाना साहब ने कहा कि इस मुशावरत का हिस्सा मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मुशावरत से बाहर रखा और लाइलम रखा। तो फिर उसके बाद मैंने बयान दिया कि वो का फैसला होगा, इस्लामाबाद का नहीं होगा। वो मियाँ साहब और जरदारी साहब का फैसला होगा, वो PDM और हुक्मरान इत्तेहाद का फैसला नहीं होगा, क्योंकि 2 पार्टी 12 पार्टियों का फैसला नहीं कर सकती ना। तमाम को मुशावरत में लेके PDM में शामिल, हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमाते हों, मुशावरत से बात तय करके आगे बढ़ना चाहिए। तो पूरी हुक्मरान इत्तेहाद की नुमाइंदगी हमदुल्ला साहब ऐसी नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने फरमाया, ऐसी क्या बात हुई, कोई बेइत्मीनानी का पहलू क्या निकला कि कोई ऐसी चीज़ तय हो रही थी जो आपकी मर्जी के खिलाफ है? आप चाहते क्या है आखिर? देखिए शामी साहब, आप मेरे उस्ताद भी है, आप पूरी सहाफत के उस्ताद है, आप मीडिया पे सुन रहे थे, आप देख रहे थे, शायद आपका तजिया भी इस बारे में रिकॉर्ड पर मौजूद है कि क्या क्या बातें हो रही थी वहाँ। तो कारोबारी बातें तो नहीं हो रही थी ना, ठीक। वहाँ तो बातें हो रही थी मुस्तकबिल की सियासी नक्शा क्या होगा और कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर अगर आप रियासत और हुकूमत और हुकूमती मुस्तकबिल और सियासी मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे, तो फिर आप बताइए कि मुशावरत जरूरी था या नहीं। वो जो भी बातें है, अंदर की बातें तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मीडिया पर जो आपके सामने आप भी सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, पूरी कौम सुन रही थी, तो क्या उसमें मौलाना का होना जरूरी नहीं था? PDM की दिगर क़यादत का होना और एतमाद मिलाना जरूरी नहीं था? तो ये बहुत अहम नुक्ता है आपका, लेकिन ये समझ से बालातर है कि जब से PDM मारज़ वजूद में आई, चाहे वो एहतजाज हो या दीगर सियासी मुशावरत का मामला हो, हमेशा मौलाना की सरबराही में इजलास हुआ और वहाँ बैठक हुई, तमाम रहनुमा वहाँ बैठे रहे। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि दुबई में जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, बात जारी बात है सियासत की होगी, जब 2 सियासतदान बैठे हैं तो मौलाना को याद नहीं किया गया? इस चीज़ के खुरा नहीं मिल रहा।
یہ تو میرے بھائی یہی تو سوال ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں $1 ملین کا سوال ہے. یہی تو سوال ہے کہ کیا ہوا. اگر آپ خود اندازہ لگائیے تاریخ عدم اعتماد کے لیے ہم بیٹھتے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب لندن سے آن لائن ہوتے ہیں جی، اور یہ سربراہان بیٹھتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں اور اہم فیصلے کرتے ہیں. پھر پی ڈی ایم کی اور حکمران اتحاد کی حکومت بنتی ہیں. پھر کیا ہوا؟ یہ سارے اسی طرح کے فیصلے ہوئے آن لائن. اب بھی اگر مولانا نہیں جا سکے تو جیسے نواز شریف صاحب آتے تھے آن لائن، حضرت مولانا کو بھی آن لائن لے لیتے دبئی میں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ مولانا کو آن لائن نہیں لے سکتے تھے. لے سکتے تھے. کیا مولانا کو ایک کال نہیں کر سکتے تھے کہ مولانا صاحب یہ مشاورت ہو رہی ہے؟ یا جانے سے پہلے میاں نواز شریف صاحب جب وہ لندن سے دبئی آئے تو آپ کے خیال میں وہ صرف سیر اور تفریح اور پکنک کے لیے گئے؟ اور زرداری صاحب بھی پکنک کے لیے گئے. ہمارے لیے دونوں محترم ہیں. اور مریم بی بی اور بلاول صاحب بھی وہاں پہنچ گئے. تو کیا مولانا صاحب کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ مولانا صاحب آپ بھی آ سکتے ہیں، آپ آ جائے، مشاورت کریں گے؟ پی ڈی ایم کی دیگر قیادت یا آن لائن لے سکتے تھے مولانا کو بھی اور پی ڈی ایم کی دیگر قیادت کو بھی. تو وہ کون سی بات تھی جو راز میں رکھی جا رہی تھی؟ بالکل یہ سوال رہے گا اور اس کا جواب دینا پڑے گا پیپلز پارٹی کی بھی، نون لیگ کو بھی. یہ بتائیں کہ انگریزی اخبار نے چھاپا ہے آپ سے، غالباً انہوں نے ایٹریبیوٹ کیا ہے کہ مولانا یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ ہم تو جس جد و جہد کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کامیاب ہوئے، اس کے بعد ہم چاہتے تھے کہ فوراً انتخاب میں جائیں. یہ زرداری صاحب کی رائے تھی کہ حکومت لیں. دیکھیں یہ بالکل یہ بات صحیح ہے. اچھا، روز اول سے مولانا صاحب کا موقف یہی رہا. اور پی ایم ایل این میں کچھ دوستوں کی جیسے شہید خاقان عباسی صاحب کا اور دیگر پی ایم ایل این کے صف اول کے لوگ تھے. بلکہ میں یہ کہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے. مولانا صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے. لیکن جب پیپلز پارٹی اور دیگر کچھ پارٹیوں کا یہی خواہش تھی کہ نہیں، پی ایم ایل این میں کچھ صف اول کی اور قیادت تھی، ان کی خواہش یہ تھی کہ نہیں ہم نے جانا چاہیے حکومت میں. چلے پھر جب فیصلہ ہوا کہ ہم نے حکومت میں جانا ہے، پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم صرف 3 زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کے لیے کچھ انتخابی اصلاحات، الیکشن ریفارم کریں گے، کچھ نیب کے قوانین میں کچھ تبدیلی، کچھ ترامیم کریں گے. اس کے بعد ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. لیکن ہم نے وہاں بات مان لی. وہ صورتحال پھر آپ کے سامنے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا جب 25-18 کا الیکشن ہوا تو مولانا کا موقف یہ تھا کہ ہمیں اسمبلی میں نہیں جانا چاہیے. پھر میاں نواز شریف صاحب نے بار بار اور پی ایم ایل این کی قیادت نے بار بار اعتراف کیا کہ مولانا کی بات صحیح تھی، مولانا کا موقف صحیح تھا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اب جب یہ طے ہوا تھا حافظ صاحب کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد الیکشن میں جانا ہے، تو پھر کس نے روکا اور کس کی رائے پرویل کر گئی کہ آپ کو حکومت کا حصہ بننا پڑا اور حکومت آگے چلی؟ نہیں، وہ پھر صورتحال تبدیل ہو گئی جامی صاحب، شامی صاحب. صورتحال پھر اس لیے تبدیل ہو گئی کہ دو چیزیں سامنے آ گئی. ایک طرف ریاست، دوسری طرف پارٹیوں کی سیاست. کیونکہ معیشت آپ کے سامنے تھی. بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ معیشت کی زبوں اور تباہی سے ریاستیں ٹوٹ چکی ہے. خلافت عثمانیہ بھی آپ کے سامنے، سوویت یونین بھی آپ کے سامنے. پھر ہم نے اپنی سیاست کو ڈبو دیا، داؤ پر لگا کر پاکستان کو بچانے کی کوشش کی، ان کی معاشی استحکام کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے. ورنہ پاکستان سری لنکا بن جاتا، ڈیفالٹ ہو جاتا. پھر مجبوری بن گئی جب یہ صورتحال سامنے آئی. حافظ صاحب یہ تو ہو چکا. اب آئندہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا انتخابات ہونے چاہیے اکتوبر میں یا نومبر میں، یا انہیں مؤخر کر دینا چاہیے؟ اب آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں دیکھیں شامی صاحب، بات یہ ہے کہ آئین میں سب کچھ واضح ہے. اگر آپ وقت مقررہ پہ اسمبلی کو برخاست کریں گے، ہم اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو آپ کو 60 دن میں الیکشن کرنا ہوگا، آئین کہتا ہے. اگر 1-2 دن پہلے تو پھر 90 دن میں. تو آئین جو کچھ آئین کہہ رہا ہے، آئین کا مطالبہ ہے. میرے خیال میں جمعیت علماء اسلام کا بھی موقف ہے، وہی آپ کا مطالبہ ہے، وہی ہمارا موقف بھی ہے. ابھی تک پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم پہ یا حکمران اتحاد کی فورم پہ یہ ہوا ہے کہ ہم الیکشن کی التوا کی طرف جائیں گے. پیسہ کوئی
آپ صاحب یہ بتائیں کہ بر وقت انتخاب کے آپ حامی ہیں، وہ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے بھی مولانا کو آپ کی جماعت کو اعتماد میں لیا ہے؟ کیونکہ یہ خبر تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس بارے میں بھی غور کر رہی تھی، لائن کٹ گئی کہ یہ کوشش کریں دوبارہ. یہ بڑی اہم نکتے انہوں نے اٹھائے ہیں اور یہی ان کا گلہ شکوہ تھا کہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، حالانکہ کل ملاقات بھی ہوئی ہے. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو نگران سیٹ اپ کے معاملے پہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طے تو نہیں ہوا نا، نہیں ہوا، لیکن کیا اس میں بھی مشاورت ہو رہی ہے نا، لیکن جب کیا طے ہوگا تو مشورہ، یعنی ایسی بات تو نہیں ہے نا کہ ان کو طے کر لیا گیا بالا بالا. ابھی تو کھیر پکی نہیں ہے، ابھی پکائی جا رہی ہے، لیکن اس میں مولانا کو ابھی مشاورت مل جائے گی، مل جائے گی. اچھا ابھی تو یہ جو نقطہ ہے کہ جی ہم تو چاہتے تھے کہ جس پریشر کے ساتھ عوام کے ساتھ ہم نے تحریک عدم اعتماد کامیاب بنائی، فوراً الیکشن میں جانا چاہیے تھا. انہوں نے تو کہا نا کہ یہ کئی لوگوں کی رائے تھی، نواز شریف صاحب کی بھی یہی رائے تھی، شاید خاقان عباسی صاحب کی بھی یہی رائے تھی. اب کئی لوگوں کی یہ رائے تھی، لیکن ظاہر ہے وہ تو وقت چلا گیا نا، آپ فیصلہ نہیں کر سکے. اور آپ نے پھر معیشت کی جو صورتحال تھی اس کی وجہ سے یہ انتخابات فوری نہیں کرائے. اب اس کو وہ تو وقت چلا گیا، اب تو آگے کی بات کرنی چاہیے نا، مستقبل پہ نظر رکھنی چاہیے. اب ماضی میں الجھنے سے کیا فائدہ؟ اب تو یہ ہے کہ انتخابات اکتوبر میں ہوں گے یا نومبر میں ہوں گے، یہ ہے بنیادی بات، یا اس سے بھی آگے چلے جائیں گے. اس سے آگے کیسے جائیں گے؟ اب کئی لوگ تو یہ نقطے یہ بھی اٹھا رہے ہیں نا، تو پاکستان میں تو جب بھی انتخابات ہوتے ہیں اس طرح کے نقطے اٹھائے جاتے ہیں، بے یقینی پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے. لیکن بہرحال ابھی تو چوائس یہی ہے نا کہ یا اکتوبر میں ہو جائیں یا نومبر میں ہو جائیں، 90 دن کی جو بنتی ہے یا 60 دن 90 دن میں ہو جائیں یا 60 دن میں ہو جائیں. اور اسمبلی جو ہے 2-3 دن پہلے اگر ڈیزالو کر دی جائے، جو اشارے مل رہے ہیں کہ ڈیزالو کر دی جائے گی، تو 90 دن کے اندر انتخابات ہو جائیں گے. تو مولانا کی یہ ملاقات کیونکہ شہباز شریف صاحب سے ہو چکی ہے، تو میرا خیال ہے کہ کچھ قول و قرار ہو گیا ہوگا. کوئی مولانا جو ہیں اس کے بعد تو انہوں نے کوئی غصے کا اظہار تو نہیں کیا، غصہ تو نکل گیا. قول و قرار اگر ہوا ہوتا تو آج حافظ عبداللہ صاحب پھر یہ اس طرح اتنی لمبی کوئی ایسی بات نہیں. وہ تو آپ صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں. اچھا میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے وہ آپ کی بھی کوئی تجویز ہے وزیر اعظم کے لیے؟ دیکھیں شامی صاحب، ابھی تک تو ہمیں جب مشاورت میں نہیں دیا گیا ہے، جب مشاورت میں ہم لیں گے، ہم سے پوچھیں گے، اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں ہوں گی، حکمران اتحاد کی ہوں گی، پھر بے شک جمعیت علماء اسلام کی بھی کوئی تجویز ہوگی. ٹھیک ہے، جمعیت علماء اسلام تو بھی ایک سیاسی جمہوری پارٹی کی بھیڑ بکریوں کی تو مشتمل پارٹی نہیں ہے. شامی صاحب کیوں ایسے کرتے ہیں؟ تو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. ابھی تو مشاورت ہو رہی، فیصلہ تو نہیں ہوا نا. ابھی تو آپ کے گورنر پر بڑا اعتراض ہو رہا ہے، غلام علی صاحب پر. کہتے ہیں انہوں نے جناب ایک طوفان اٹھا دیا ہے وہاں. دیکھیں شامی صاحب، اگر گورنر پر اعتراض ہو رہا ہے، اس سے گورنر کی سب سے بنیادی بات یہ کہ گورنر صرف جمعیت علماء اسلام کی تجویز سے نہیں، یہ پوری حکمران اتحاد اور پی ڈی ایم کی مشاورت سے ان کو نامزد کیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے صدر جلسے میں ایمن ولی خان نے اس کا نام لیا کہ یہ گورنر ہوگا پختونخوا کا، اور کہا کہ آپ لوگ لگا دیں. اب تو بڑی شکایت کر رہے ہیں نا وہ. ہاں شکایت تو اتنی گزارش کروں گا، شکایت وہ کریں گے تو شکایت کا فورم ہے. مولانا صاحب ہے، ایمن ولی خان صاحب ہے، شہباز شریف ہے، اور یعنی آ کے بیٹھیں، اپنی شکایات بیان کریں اور ان کا ازالہ کرائیں، یہ کہنا چاہتے ہیں. بالکل نہیں. ذمہ دار فورم پر بیٹھ کے، یہ میڈیا پر اچھالنے کی بات نہیں ہے. ذمہ دار فورم پر بیٹھ کے شکایت لے کے آئے. کیسے نہیں ہوگا؟ بہت بڑے بڑے مسائل اس فورم نے حل کیے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ حل نہیں کر سکتا. ٹھیک. آجا مولانا یہ بتائیں جاتے جاتے کہ جیسے دبئی میں مشاورت کا حصہ نہیں بنایا گیا اور نگران وزیر اعظم کے لیے مشاورت میں بھی ابھی تک رائے آپ کی نہیں لی گئی، تو اگر یہ سلسلہ ایسے چلتا ہے تو کیا پی ڈی ایم اتحاد باقی رہ پائے گا؟ کیا جے یو ایف اے پھر بھی پی ڈی ایم کے ساتھ جڑی رہے گی یا رائیں جدا کر لے گی؟ میرے خیال میں اس نوبت یہاں تک نہیں رہے گی، کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے، 12 اگست یا 11 یا 13 اگست. اور اس مرحلے میں میرے خیال میں یہ نہ پی ایم ایل این کے لیے یہ طریقہ کار ٹھیک ہے، نہ پی پی کے لیے، کیونکہ الیکشن کے بعد کسی پارٹی کی اکثریت نہیں ہوگی. جو بھی پارٹی بڑی پارٹی میں سے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی،
تو وہاں انہی پارٹیوں کی ضرورت پڑے گی جو آج حکمران اتحاد میں یا پی ڈی ایم میں شامل ہے. تو لہٰذا سوال ملک کا ہے اور ملک کے مستقبل کا ہے اور سیاسی اور جمہوری استحکام کا ہے. میرے خیال میں نوبت یہاں تک نہیں آئے گی. تو یہ ہے صورتحال سر اس کی. چلیے ابھی تو اپنا وزیر اعظم پیش کرتے رہے. مراد علی شاہ صاحب بھی آج یہی کہہ رہے درجے برسے ہیں کہ ہمارے بلاول میرا بلاول آوے ہی آوے. تو بھی آوے جب ووٹ آپ کے پاس آ جائیں گے بلاول صاحب آ جائیں گے تو اب ووٹوں پہ توجہ مرکوز کریں. ایک بڑا اہم مدعا ہے سر آج جو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کا ایک سیشن تھا، وہاں پہ جو اسرائیل کی مندوب تھی نائب، انہوں نے پاکستان کی جو صورتحال ہے، پاکستان کی داخلی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر سچ نام تو نہیں لیا پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات ہیں، لیکن جو صورتحال تھی اس کا انہوں نے احاطہ کرتے ہوئے پاکستان کے بارے میں اظہار خیال فرمایا ہے. اسرائیل نے، وہ اسرائیل جس نے اسی ہفتے جو جنن جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے وہاں پہ 2000 کے بعد یعنی پچھلے 23 برسوں میں سب سے خوفناک، سب سے بڑا آپریشن کیا ہے. انسانی حقوق کا قاتل اسرائیل پاکستان کو انسانی حقوق کے بارے میں تنبیہ کر رہا تھا. اور یہ جنن کی میں آپ سے بات کروں کہ جبری گمشدگیوں، ہاں جی، تشدد، پرامن احتجاج پر کریک ڈاؤن اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف کارروائیاں جو ہیں روکنے کے لیے اقوام متحدہ کچھ اقدام کرے، یہ اسرائیل کہہ رہا ہے. یہ اسرائیل کہہ رہا ہے. اور وہی اسرائیل جس کے حالیہ جو ویسٹ بینک میں آپریشن ہے اس کے اوپر جو یورپی یونین کے انوائے تھے اسپیشل، وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں انہوں نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیر دی ہیں کیونکہ یہ 23 برسوں کا سب سے خوفناک قتل عام تھا. اور سر یہ کوئی بنتا ہے 0.43 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ جنن کا، جہاں سب سے ڈینسلی پاپولیٹڈ آبادی ہے. 18,000 کے قریب مجبور غریب فلسطینی رہتے ہیں اور وہاں پہ 2000 سے زائد فورسز گئی ہیں، ڈرون، ہیلی کاپٹرز، بلڈوزرز، اینٹی راکٹ گن لانچرز کے ساتھ گئے ہیں. 8 کلومیٹر کی پانی کی پائپ لائن تباہ کی ہے، سیوریج تباہ کیے ہیں، اسکول تباہ کیے ہیں. 100 سے زائد فلسطینی نہتے جو ان کے گھر تباہ کیے، اسکول بھی، اسپتال بھی. اور 12 فلسطینی انہوں نے مارے ہیں. کئی بچے سر عام ویڈیوز ریکارڈ ہوئی، ان کو گرفتار کیا گیا، سڑکوں پر لٹا کے ان کے ساتھ تشدد کیا گیا. 148 افراد ابھی تک مغربی بینک میں جو ہیں یہ ویسٹ بینک میں مارے گئے. الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے. یہ وہ اسرائیل ہے جو پاکستان کو انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے. حافظ طاہر اشرفی صاحب ہوں یا کچھ دیر پہلے محترمہ شیری رحمان صاحبہ اور عطا تارڑ صاحب، یہ سب یہ کہتے ہیں کہ اب تو یہ گٹھ جوڑ کھل کے سامنے آ گیا کہ اسرائیل کو یہاں کس کی فکر ہے اور کون اسرائیل کا نام لے ہوا ہے اور کس کے پیچھے اسرائیل ہے. حافظ حکیم سعید صاحب کا ذکر خیر ہو رہا تھا کہ انہوں نے ان کی دور اندیشی کو سلام کہ انہوں نے بہت پہلے کہا تھا کہ ایک لیڈر آئے گا جس کے تانے بانے اسرائیل سے ملیں گے. خان صاحب کی جانب اشارہ کر رہے تھے. دیکھیے، ایک تو چھاچ تو بولے چھلنی کو بولے، یعنی اسرائیل نے تو کتنی قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کی پاؤں تلے روندی ہیں، کتنے انسانی حقوق کی پامالی کی ہے اور قبضہ کیا ہے بستیوں پر، فلسطینی بستیوں پر ناجائز آبادیاں بسائی ہیں. یہ تو ایک لمبی کہانی ہے. اس کا تو میرے خیال اسرائیل جو ہے انسانی حقوق کی پامالی کے لحاظ سے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میرا خیال اس لحاظ سے تو سب سے یعنی ایک بدترین ملک ہے اور بدترین معاشرہ ہے جو اس نے جو کارروائیاں فلسطینیوں کے خلاف کی ہیں. اس پر تو احتجاج ہونا چاہیے اور اسرائیل کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بات کرے پرتشدد کارروائیوں کی اور پاکستان پر اعتراض کرے. یہ تو ایک پہلا پہلو ہے معاملے کا. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں جو شکایات پیدا ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کو، اس پہ بھی جائزہ لیا جائے، اس کا غور کیا جائے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے. ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں، وہاں لوگ جا رہے ہیں، درخواستیں دے رہے ہیں، ان کی سنوائی ہو رہی ہے. کیسز لگے ہوئے. لیکن ابھی آپ دیکھیں ہمارے ایک اخبار نویس کراچی سے سید محمد عسکری، ان کو اٹھا لیا گیا. اب پتہ لگا ایک پولیس کی کسٹڈی میں ہے. شرجیل میمن صاحب نے کہا جی کہ میں نے اس کو ٹیک اپ کیا اور وہ پولیس کسٹڈی میں ہے. اب عمران ریاض کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا. اور دیکھیے بات یہ ہے، آپ گرفتار کریں، قانونی کارروائی کریں، مقدمہ چلائیں، لیکن بتائیں تو صحیح نا کہ ہوا کیا ہے، کہ ہوا کیا ہے. تو یہ اسرائیل جو مرضی کہتا رہے، اسرائیل کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہم اس کو کوئی اہمیت دیتے ہیں. لیکن ہمیں اپنا ملک جو ہے نا
वो तो संवारना है ना। बिल्कुल ठीक। अपने मुल्क में जो वायलेशंस हैं, मुल्क संवारने से मुझे याद आया कि अपने मुल्क के अंदर इंसानी हकूक की पामाली जो है वो रोकनी चाहिए, जिम्मेदारों को पकड़ना चाहिए। जो मजहबी अक़लियतें जो हैं, मजहबी अक़लियतों के साथ तो हमारा बड़ा हुस्न सलूक है, लेकिन एक अक़लियत ऐसी है जिनको हम कादियानी कहते हैं, वो अपने आप को अहमदी कहते हैं, उनको जो शिकायत हैं उनका तो हम जिक्र भी नहीं कर पाते, दिन रात वो अपनी हमारी तफसील भेजते रहते हैं। तो भारत कोई भी हो, पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, उसकी जान, उसकी माल, उसकी इज्जत, आबरू, उसकी हिफाजत होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो सऊदी अरब से $2 अरब हैं, कर्ज मांगते हैं मिन्नत तरला करते हुए। इस पैकेज के क्या असरात होंगे? IMF से बात बन गई तो क्या होगा? कब कर्ज से जान छूटेगी? और ये जो ज़र इनकलाब का मिशन है, ये कब अमली जामा से पहनाया जा सकेगा? एक ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने मईशी सूरत हाल पर गुफ्तगू करनी है। खाकान नजीब साहब हमें दस्तयाब होंगे, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ा अहम मसला है सर। मकबूजा कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत पर भारतीय यलगार थी, आर्टिकल 370 की तनसीख का मामला था जो 4 बरस पहले हुआ 2019 में। तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। भारतीय ब्यूरोक्रेसी के एक हाजिर सर्विस अफसर हैं शाह फैसल, उन्होंने पटिशन दायर की थी वहाँ, लेकिन 4 साल तक जजेस के रिटायर जी 4 साल तक ना उनकी पटिशन पे कभी जजेस रिटायर्ड हो रहे हैं, कभी समाज से माजरत कर रहे हैं और बेंच नहीं बन सका। अब वो बेंच बन गया है 5 रुकनी, रोज़ाना भारतीय सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगी। रोज़ाना मेरा ख्याल है कि अगले महीने से जी हाँ और रोज़ाना समाअत होगी। और बड़ी ये अहमियत की हामिल है ये समाअत, क्योंकि जो कश्मीर की खुसूसी हैसियत जी जो उसे हिंदुस्तान के आइन के तहत हासिल थी, उसे यकतरफा तौर पर मोदी हुकूमत ने ख़त्म किया। बिल्कुल। जबकि मकबूजा कश्मीर के अवाम की राय के बग़ैर ये मुमकिन नहीं था। यानी वहाँ की जो असेंबली है उसकी राय लेनी चाहिए थी। वो अगर इस पर कॉन्सेंट देते तो फिर ये इस तरीके से वो दफ़ा है दस्तूरी ख़त्म की जा सकती थी। हमारी अपनी पोजीशन से कता नज़र हम तो उस 370 को या उस कश्मीर के स्टेटस को भी उसको तस्लीम नहीं करते, लेकिन इससे कता नज़र तो वहाँ जब यकतरफा तौर पर यह इक़दाम हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा तो 4 साल हो गए, समाअत नहीं हो सकी। कभी जज इनकार कर देते थे माजरत की सूरत, अब इसमें कभी वो रिटायर हो जाते थे बेंच का हिस्सा जो कश्मीरी लीडर जो हैं वो साबिक़ वज़ीर आला हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, कुछ फिर अपोजिशन के लीडर हैं, वो बड़ी तवक्को लगा के बैठे सुप्रीम कोर्ट से। तो मेरा ख्याल है कि जो हिंदुस्तान की अपनी जमहूरियत है वो कटहरे में है। और अगर ये मोदी सरकार ने जो इक़दाम किया है, उन तो देखे ना कश्मीर के लोगों के हकूक़ गसब कर लिए ना, पूरा सिस्टम ही गासिबाना तौर पर टुकड़ों में बांट दिया, फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया, और अभी तक फिर वहाँ किसी किस्म के नाम नहाद इंतखाबात भी नहीं, वो भी नहीं होने दिए, कोई नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। और फिर बाहर से ताजरों को जोर ज़बरदस्ती वहाँ पे भेजा जा रहा है, उनको वहाँ की शहरियत दी जा रही है। बात यह है कि और सलाम है कश्मीरियों को जी हाँ बिल्कुल कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पे तैयार नहीं है, और जो भी फॉरम अवेलेबल वहाँ जंग लड़ रहे हैं। बड़ा जेल खाना बना दिया है मकबूजा कश्मीर को। और बिल आखिर ये समाअत शुरू है, 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। और अगर उन्होंने ये फैसला दिया कि ये इक़दाम गैर आइनी था और लोगों से रजू किया जाना चाहिए, तो भारत की जो जमहूरियत है उसके लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज होगा। और कश्मीर के जो लोग हैं उनकी जिद्दोजहद जो है उसमें एक नई रूप होगी। अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन जबकि बाबरी मस्जिद का फैसला आपके सामने, उनकी जुडिशरी के जो मामला थे वो भी हमारे सामने, क्योंकि हिंदुत्व और मोदी के राइज के हंगाम सिस्टम जैसे हाईजैक हुआ पड़ा है, उसके भी इम्पैक्ट है। सब ये चीज़ें दुरुस्त है। खाकान नजीब साहब तशरीफ लाएं। वो तवक्को रखनी चाहिए जी हाँ कि जो भारतीय अदलिया है वो अपने कायम करदा मयारात पर
پورا اترے. جی خاقان صاحب بہت شکریہ. آپ کو زحمت اس لیے دی کہ ایک زرعی انقلاب کا مشن ہے, IMF سے بات بن رہی ہے, 2 ارب ڈپازٹ ہوئے ہیں, اسٹاک مارکیٹ میں بہتری آئی, لیکن اس سے پہلے جو حالت زار ہے ہمارے جو حکمران ہیں بار بار اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں, وزیر اعظم بالخصوص کہ کس حالت میں ترلے منتیں کرتے ہیں. پہلے آپ اور ناظرین دیکھیے شہباز شریف صاحب تو بہت دل گرفتہ جی ہیں. دیکھیے کیا کہتے ہیں خاقان صاحب. وہ تو خاقان صاحب سے بات کرتے ہیں. مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر ہے کہ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر, ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر, وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر. اب میں اس پہ کیا بات کروں. ہم نے اخراجات بڑھا لیے, آمدن بڑھانے کی طرف توجہ نہیں کی. یہ ہماری گاڑیاں, یہ ہماری کوٹھیاں, یہ ہمارے اللے تللے, اور بیوروکریسی کے لیے اب بھی بڑی بڑی گاڑیاں آ رہی اور ہیں. یہ اس کا کیا حاصل ہے. عام گاڑی چلتی نہیں ہے نا. ہم سائیکل پہ چلتے تھے, موٹر سائیکل پہ چلتے تھے, ٹانگوں میں بیٹھتے تھے, پیدل واک کرتے تھے, بسوں میں بیٹھتے تھے, تو پھر کیا کوئی اب بے توقیری ہوتی تھی؟ اسی حالت میں ہم نے آزادی حاصل کی. سر اب تو چھتری ملازم تھامتا ہے, صاحب بہادر باہر نکلتے ہیں. نہیں, وہ تو اب جو کچھ ہے, اب تو ہمیں یا تو آمدن کو بڑھانا ہوگا یا اخراجات کو گھٹانا ہوگا. خاقان صاحب یہ 2 ارب ڈپازٹ ہونے سے, IMF سے بات بننے سے کیا امپیکٹ آئے گا اور کب تک معیشت کھڑی ہو سکتی ہے پاؤں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آپ سے جب بھی بات ہوئی ہے تو ایٹ لیسٹ آئی ہیو بین آلویز ویری کلیئر کہ IMF سے راہ فرار نہیں ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی پلان بی نہیں ہے. آپ صرف یہ دیکھیے کہ جس دن IMF کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا, چند ہی دن بعد فچ نے آپ کی ریٹنگ -CCC سے CCC کر دی. سعودی عربیہ سے یہ بات اگست سے چل رہی تھی کہ یہ پیسے آنے ہیں. سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا, پیسے سعودی عربیہ کے ڈپازٹ ہو گئے. یہ 2-3 دن سے ہی ہمارا ان کے سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ ہے, ان سے ایگریمنٹ ہو رہا تھا, تو اٹ واز کلیئر. UAE بھی ان دا آفنگ ہے. UAE نے آپ سے ایک ریفائنری کی بات, اور وہ بھی شامی صاحب ذرا سوچئے کہ جو آ کے آپ کے ملک میں 2019 میں ہز رائل ہائنس ریفائنری لگانا چاہتے تھے, آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پھر امید بندی ہے کہ لگ جائے گی, وہ شروع کر دی. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹائیڈ ہیں IMF سے ان دا شارٹ رن. اگر ہم ان کے ساتھ رہے تو اب ایک چیز میں آپ کو کمفرٹیبلی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا ڈیفالٹ رسک ریسیڈ کر گیا ہے. اردو میں اس کو کہیں گے کہ قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی بھی ایسی سوچ باقی رہ گئی ہے. ریزروز 8-9 ارب پہ چلے جائیں گے, بیکاز آپ کے پاس باقی بھی پیسے آ جائیں گے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ورلڈ بینک سے بھی, AIIB سے بھی, ADB سے بھی. سو ایک امید بند گئی ہے کہ شارٹ ٹرم سٹیبلٹی دکھائی دے گی. پھر ابھی ہم نے ایک ریویو نومبر میں کرانا ہوگا, اس کو بھی کرائیے, اس کے بعد ایک اور ریویو ہوگا, یہ پروگرام ختم کیجئے تو آپ شارٹ ٹرم سٹیبلٹی جو ہے ملک میں دیکھ پائیں گے. یہ بہترین اس وقت کانٹیکسٹ ہے جس میں آپ کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اکانومی کہاں کھڑی ہے. بٹ یہ سارے ڈیٹ کچھ کرنا بھی تو پڑے گا نا مستقبل کے لیے. درست. سو یہ سارے ڈیٹ کریٹنگ انسٹرومنٹ ہے. اب شامی صاحب کی نیکسٹ بات کو لے کے چلتے ہیں. اب آپ کو کوئی نان ڈیٹ میں بھی تو کام کرنا ہے نا, یعنی کہ آپ نے ایگریکلچر میں اچھا قدم اٹھایا ہے. گرین ریولوشن 60 کا جو تھا اس نے آپ کو بہت بڑا امپٹس دیا. گرین ریولوشن 2 کی طرف بڑھیے. یہ کوئی 2 مہینے 6 مہینے یا سال کی بات نہیں ہے. اب آپ 3 سے 5 سال پہ یہ سوچنا شروع کیجئے کہ آپ کیا کریں گے ایگریکلچر میں, کہ ایگریکلچر آپ کا آگے بڑھے گا. انرجی سیکٹر بہت ڈسٹربڈ ہے, SOEs بہت ڈسٹربڈ ہیں. اب پاکستان پلان بھی تو لکھنا شروع کیجئے نا. خالی 6 روپے یا 4 روپے قیمت بڑھا کے بات بنے گی نہیں. یہ تو IMF آپ کو رائڈ آؤٹ کرا رہا ہے کہ یہ پیسے لے کے اپنے جو خرچے ہیں ان کو ایکسپینڈیچر ریفارم کو کیجئے نا. خالی 85 ارب تو نہیں ہو سکتا. پینشن کا تو بہت بڑا ریفارم ہے جو ہونے والا ہے, اس کو کیجئے, کوئی آپ کو روک نہیں رہا کہ آپ نہ کریں. SOEs کے لاسز کا ریفارم کیجئے, سبسڈی کا ریفارم کیجئے. اب یہ کام زراعت کے شعبے میں جو نیا پلان ہے گرین انیشیٹو کا, اس میں کتنا جان آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ اس پہ بڑا ہیویلی بینک آن کر رہی ہے موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت کی, اس سے انقلاب آ سکتا ہے. یہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے دوست. آپ یہ سوچیں, ورلڈ فوڈ پروگرام کہہ رہا ہے کہ 37% پاکستانیز آر فوڈ انسیکیور. از دیٹ سم تھنگ دیٹ ہم تینوں تو سوچ کے پریشان ہو جائیں. اب اس سے آگے چلیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 18% پاکستانی فوڈ ڈسٹریس میں ہیں.
سو یہ آپ کو ہول آف اکانومی اینڈ سوشل سیکٹر اپروچ لے کے ملک کو سنبھالنا ہے. پر آپ کے پاس اگر بہت بڑا ایریا جو ہے وہ کلٹیویبل آ سکتا ہے تو ضرور کیجئے. آپ کی ییلڈز کہیں تو 1/3 ہیں, کہیں 1/4 ہیں کمپیئر ٹو دا ورلڈ, ان کو بڑھائیے. یہ جو سیڈز کی بہتری ہے یہ تو ایک مطلب آپ کے دوست ملک جو ہیں وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں, چائنا آپ کو سکھا سکتا ہے, آسٹریلیا سکھا سکتا ہے, اور نیبرنگ کنٹری انڈیا نے کر دکھایا ہے. سو یہ بالکل کام کیجئے. اب بات یہ ہے کہ اس کی کوئی کوارڈینیشن تو کسی نے کرنی تھی. بیسٹ ایگزامپل آپ دونوں کو یہ رکھوں گا جامی صاحب, وہ یہ ہے کہ فیٹیف کو کوارڈینیٹ کیا اسٹیبلشمنٹ نے, ہو گیا. کووڈ کو کوارڈینیٹ کیا, آپ کو ایک بہتر کوارڈینیشن نظر آئی. اب یہ تو بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ ایگریکلچر کی پیداواری صلاحیت کو کوارڈینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر کر لیں تو اس وقت اور کوئی شاید ذریعہ نہیں ہے. ہماری تو یونیورسٹیز, اب تو پی ایم نے بھی کہہ دیا کہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں. ہماری جو منسٹریز ہیں وہ بھی شاید نہیں کر سکتی. تو وہ اگر یہ کام کر لیں تو آئی تھنک دس از اے گڈ تھنگ فار پاکستان ٹو ہیپن. اور اس کے علاوہ اس وقت چارہ کوئی نہیں ہے پاکستان کے پاس. اتنی لو پروڈکٹیوٹی پہ ایگریکلچر چلے گا نہیں, ہم فیڈ نہیں کر پائیں گے. اور پھر ایکسپورٹ مارکیٹ کھلی ہوئی ہے. اور آپ کو حیران کن فگر دیتا ہوں, $10 ارب کی تو فوڈ اینڈ ایگریکلچر کی امپورٹ کرتے ہیں. کم از کم اس کو تو توڑے. ایڈیبل آئلز, لینٹلز, کاٹن اب اتنی بڑی امپورٹ ہو رہی ہے. سو ان سب چیزوں کو, فارم میکنائزیشن, سیڈز, فرٹیلائزر, مائکرو نیوٹرینٹس, یہ سارے تو چاہیے نا پاکستان کو. سو آئی ہوپ کہ دے کین کوارڈینیٹ دس اینڈ آل the provinces have to come on board جی. That is very important in this. That is what I think about. صوبوں کے وزراء اعلیٰ بھی شریک تھے. بہت بہت شکریہ جناب خاقان نجیب صاحب. آرمی چیف بھی بیٹھے ہوئے تھے. ناظرین یہاں پروگرام میں وزیر اعظم بھی تھے. یہاں ناظرین ایک بریک. ناظرین آج کے نقطہ نظر میں اتنا ہی. انشاءاللہ پرویز علیہ صاحب کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. اس پہ بات اللہ کرے کسی اور مقدمے نہ پکڑا جائے, بالکل رہا ہو جائیں. ہماری دعا یہی ہے. ٹھیک ہے جی, آج کے لیے سر وقت ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.